वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के हवाले से आलमी यौम तर्जुमा कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसके साथ साथ उसकी तरीक़ाकार जो है वो क्या होना चाहिए। डॉक्टर जमील जामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डीन है लैंग्वेजेस की जो फैकल्टी है नमल की उसके, और आप मेरे साथ डॉक्टर लुबना मौजूद हैं, डॉक्टर ग़ुलाम अली मौजूद हैं, साजिद साहब मौजूद हैं। ये सब एक्सपर्ट हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की और आज हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था डॉक्टर साहब के हमारा जो एटम बम का बनना है ये भी तर्जुमे की ट्रांसलेशन की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो फ्लुएंट थे फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, एंड देन वो काम कर रहे थे डच में। तो वहाँ पर मुख्तलिफ उस ज़माने में जो लैंग्वेजेस में जो पेपर्स आते थे जो कि टेक्नोलॉजी के पेपर थे, मेटलर्जी से हवाले से थे, उनकी ट्रांसलेशन में चूँकि वो उनको लैंग्वेज पे प्रोफिशेंसी थी तो वो उनकी ट्रांसलेशन किया करते थे। तो उनके पास नॉलेज का बहुत बड़ा एक सोर्स था जिसकी बेस पे उन्होंने वॉलंटियर किया था कि आई कैन गिव दिस पावर टू द कंट्री, तो क्यों नहीं एटम बम हम बनाते हैं। सो आप देखिए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट एक बात है कि आज पाकिस्तान जो कि दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है, उसकी इस एटमी सलाहियत के पीछे जो शख्सियत है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो लैंग्वेजेस पे कमांड थी उन्हें, एंड ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे कैसे प्रोसीड कर रही है। सो इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद अगर हम इसकी अहमियत को नज़रअंदाज करें तो इसको हम क्या नाम देंगे फिर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक एहसास बेदार हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुख्तलिफ़ जामियात में उलूम तर्जुमा के शोबाजात जो हैं उनकी बुनियाद रखी गई है। आप यूँ देखिए कि साइंसी इनकलाब जो आया है यूरोप में, उसके पीछे तर्जमा था, तर्जमे की तहरीक थी, और उससे पहले जो हमें यूरोप में तहरीक इस्लाह कलीसा जो मिलती है, रेफॉर्मेशन की मूवमेंट है, वो भी सारी की सारी तर्जमे के ऊपर थी। तो डॉक्टर साहब का आपने ज़िक्र किया, बुनियादी बात यह है कि अगर मुझे किसी ज़ुबान पे अबूर नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो इल्म है वो किसी न किसी ज़ुबान में मुक़य्यद होगा। ज़ुबान वो गेट वे है जिससे गुजर के आप उस इल्म तक रसाई हासिल करेंगे। कोई ना किसी कौम का कोई ना कोई स्ट्रेंथ, पावर ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रेंथ होगी जी, हाँ। उसकी स्ट्रेंथ होगी। अभी देखें, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ तर्जमे के ऊपर इस कदर ताकीद है हुकूमत की तरफ से कि साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई किताब अगर वो दुनिया में कहीं छपती है तो वो इंतहाई मुख्तसर दौरानिए में बहुत जल्द वो उसको अपनी ज़ुबानों में उसका तर्जमा कर लेते हैं। तुर्की की मिसाल डॉक्टर साहब ने दी है। बड़ी शर्मिंदगी होती है मालदीव और नेपाल जैसे मुल्क जो हैं, जब वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ तराजम के सिलसिले में कितनी संजीदगी पाई जाती है उनके तालीमी हलकों में, हुकूमती हलकों में। अभी हमारे यहाँ ये उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन एक तंबी जो मैं करना चाहता हूँ या एक अलर्ट है, हम एक गलती पहले कर चुके हैं और मेरा ख़्याल है हमें वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। हमें ज़ुबान की मिजाज को पहले समझना चाहिए, तर्जमे की तरफ बाद में जाना चाहिए। 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में जो हमने तराजम किए, बड़े अच्छे अच्छे तराजम किए, बड़े बड़े इदारे वजूद में आए, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का तर्जमा कर दिया। अच्छा, वो नतीजा क्या निकला कि वो तर्जमा शुदा मतन इतना स्कील हो गया, उसमें ऐसी ऐसी इस्तिलाहात आ गई कि आम आदमी तो कुछ वो किसी जो अच्छे खासे पढ़े लिखे उस फील्ड के लोग हैं उनको भी नहीं पता। हम भूल जाते हैं कि जहाँ तर्जमा अहम है वहाँ बारोइंग भी अहम है। देखिए, ज़ुबानें बारो करती हैं दूसरे से। अंग्रेज़ी में से अगर आप बारोइंग निकाल दें तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट कैन बी रिड्यूस टू वन पॉकेट साइज डिक्शनरी। इसने आपकी पंजाबी से बारो आज भी कर रही है, अंग्रेज़ी आपकी पंजाबी से बारो कर रही है, आपकी सिंधी से बारो कर रही है। हम एक गार्ड कीपर के तौर पे, गेट कीपर के तौर पे खड़े हो जाते हैं कि भाई एक छलनी लगा दी, हर इस्तिलाह का उर्दू में मुतबादल, हर इस्तिलाह का उर्दू में मुतबादल। नतीजा क्या निकला कि जो हमने तराजम किए वो ना पढ़ने के, ना पढ़ाने के, ना समझने के, ना समझाने के। तो मेरा ख्याल है इस मिजाज को पहले समझना चाहिए। ज़ुबान में बारविंग होती है, हाँ अडेप्टेशन कर लें उस लफ्ज़, जिस तरह इरानियंस करते हैं, अरब्स करते हैं, उस लफ्ज़ को इंडियंस करते हैं, उस लफ्ज़ को अडेप्ट करें अपने लहजे के मुताबिक, अपने तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक, अपने हरूफ़ तखज्जी और उनकी जो सोती निज़ाम है उसके मुताबिक। लेकिन ये रवैया कि हर इस्तिलाह को तर्जमे की छलनी से गुजार के आप तर्जमा करके मतन बनाएंगे, ये लोगों को तर्जमे से एक तर्जमे के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल को दावत देता है और सारी तनकीद इसी बुनियाद पर होती है। जैसे सजेशन के जैसे नमल है, इतना बड़ा लैंग्वेजेस का इंस्टीट्यूट है,
کیوں نہیں ڈفرینٹ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ان میں یہ فیسلٹی دی جاتی کہ ان بچوں کو ایک پیریڈ وہاں پہ جب وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوں آن لائن دے کین لرن فرینچ, دے کین لرن جرمن, عربک, یہ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, بلکہ حال ہی میں ہم نے نیب ٹیک اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن یہ آپ کے ہمسائے میں ہیں ان کے ساتھ ایک ایم او یو کیا ہے. اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے جو تقریباً 56 کے قریب اسکول ہیں وہاں ہم 6 زبانیں ان کو سکھا رہے ہیں, آن لائن نہیں ان پرسن سکھا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اپنے ٹیچرز ڈیپیوٹ کیے ہیں, اسیسمنٹ فیڈ بیک کا پورا نظام ہے وہاں پہ, چائنیز, جرمن, کورین, اسپینش یہ زبانیں ہم وہاں پہ سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بھی سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ریجنل کیمپسز بھی ہیں پاکستان میں, مین کیمپس بھی ہے. ہم بہت بڑی تعداد کو زبانوں کی تعلیم دے رہے ہیں جس میں ہمارے طلباء ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, سائنسدان ہیں جہاں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہماری تو نو ریفیوزل پالیسی ہے زبان کے حوالے سے. آپ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں, ان پرسن سیکھنا چاہتے ہیں, مارننگ میں سیکھنا چاہتے ہیں, آفٹرنون میں سیکھنا چاہتے ہیں, ہم نے اتنے آپشنز اوپن کر دیے ہیں کہ اگر کوئی ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, تو ہم تو ہر لحاظ سے تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے, ہم اس سفر کو جاری رکھیں. آمین. مجھے اس سے یاد ہے ایک وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا, ایک پنجابی میں لفظ ہے جسے فلترو کہتے ہیں. جی فل تھرو. اور اس کی ایک ہسٹری ہے جی کہ وہ جب انگریزی میں وہ جو ہوتا تھا رائفل, تو اس میں ان کو کارتوس چڑھانے کے لیے اس کا ایک پروسیجر تھا جس میں کہا جاتا تھا پل تھرو. تو وہ چونکہ پنجابی تھے زیادہ تر لوگ تو وہ اس کو پل تھرو کو فل تھرو جو ہے وہ بن گیا. تو آج بھی وہ کہتے ہیں تینوں بڑے فل تھرو لگے ہوئے نے. تو یہ جو ایک اس طرح لینگویج جو آپ بوروئنگ کی بات کی, تو اس سے میرے ذہن میں ہے کہ لینگویجز ایک دوسرے میں کنورٹ بھی ہو جاتی ہیں, نئے لفظ بھی وجود میں آتے ہیں اور اس طرح سے. اچھا, اب جب ڈاکٹر لبنہ وی ہیو ٹو وائنڈ اپ, سو کیا کہنا چاہیں گی آپ اس سیشن کے اختتام پہ؟ بس میں نے یہی کوشش کی جو تھی, جب وہ وفات پا گئے تو جو یہاں پہ جو ہمارے حکومت میں تھے, تو ان کا میں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہاں پہ ٹرانسلیشن سکھانے کا انگلش میں ہی جو ہے, انگلش کی ہی بکس ہیں, میں نے کہا ان کو اردو میں سکھانا تھا کیونکہ ہم نے ان بچوں نے سیکھنا ہے اور آگے ہم نے ان کو کیسے ترجمہ کرنا ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے اسکولس کے بچے جہاں سے آئے ہیں, تو وہ کے پاس جو انگلش کی بکس آ رہیں گی تو ان کو نہیں پڑھنی آئے گی, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ پھر اردو میں ان کے پاس سمجھ نہیں آئے گی. انگلش کی جو ہمارے ہاں ساری جو بکس ہیں وہ ان کی سمجھ نہیں آتی. جس لیے تو میں نے یہی الحمدللہ انہوں نے تب سے انہوں نے اپروو کر دیا تھا آج سے پاکستان سے بعد کہ آج سے ہمیشہ اردو زبان ہو گئی تھی, کیونکہ میں ہی آئی تھی جب ٹرانسلیشن کے لیے. جو پھر خاص کر ان کو میں نے کہا ایک ہی ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف مجھے, حالانکہ میں نے کہا میری عربی زبان ہے مگر اس کے باوجود بھی میری اردو کی زبان کی تصلیحات ٹھیک ہیں, تو آپ سے مجھ سے ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اردو کی زبان میں ہی آج سے اپروو کر دیں. اور اس کے بعد سے ہماری الحمدللہ پاکستان کی زبان اپروو کر دی اور اس کے بعد ہر چیز انہوں نے اردو بنا دی تھی. جو ڈاکٹر غلام علی, ہاؤ ول یو وائنڈ اپ آج کی اپنی گفتگو؟ میڈم, آج کے دن کی مناسبت سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو قوم کے طور پہ لنگوسٹکس مینجمنٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ زبان جو ہے وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, یہ ہماری شناخت ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اگر ہم پاکستانی کے طور پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ باہر کی دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہے, تو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک واحد ایسا ٹول ہے جو باہر کی دنیا سے علم کی ترسیل بھی کر سکتا ہے اور اپنی لینگویجز کو انرچ بھی کر سکتا ہے, اور اپنی جو شکل ہے, جو شناخت ہے پازیٹیو, وہ پوری دنیا کو بھی دے سکتا ہے. اور دوسری طرف ہماری اپنی سوشل انکلوژن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک تالاب کے اندر صرف اسی کا ہی پانی رہے گا تو وہ گدلا ہو جائے گا اور پینے کے قابل نہیں رہے گا. تو مختلف زبانوں کے اندر موجود علوم جو ہیں وہ جب اس ایک تالاب میں جو ایک لینگویج پاؤنڈ ہے اس کے اندر آئے گا تو بہت ساری فریشنس آئے گی اور وہ پانی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور پینے کے قابل رہے گا. بالکل. ساجد صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جی, میں یہی کہوں گا کہ ٹرانسلیشن کا جو ایک مین مقصد ہے نا وہ ہے کہ لینگویج سیکھنا, اس کے بعد اس کا کلچر اور آئیڈینٹی. تو میں چونکہ چائنیز کا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا ہماری جو ایک آبسٹیکل ہے نا وہ ان کے کلچر کو سمجھنا, ان کی لینگویج کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا ان کو ضرورت ہے. اب چونکہ سینیریو ایسا بن رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس بیریئر کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس جو فنکشنل کورسز ہیں, میں اپنے جو بچے ہیں آگے
فیوچرسٹک سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے آ کے کس فیلڈ میں جانا ہے FSC کے بعد، تو ہمارے پاس اس طرح کے کورسز چل رہے ہیں، BS ہے، MPhil ہے، PhD تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس طرف باقی طبع آزمائی کرتے ہیں نا، باقی فیلڈ کی طرف جانے والی، وہ اپنے آپ کو اس لینگویج کی طرف بھی لائیں۔ سمارٹ لینگویج ہے، کوئی نہیں ہے، ہم سب کا دماغ سیم ہے، ایک ہی طرح کی ایبیلٹی ہے، ہم اس کو، انسان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ طاقتور چیز ہے، حاوی چیز ہے، سب پہ حاوی ہو سکتا ہے، سب چیزوں کو گریسپ کر سکتا ہے اور کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو ایک لینگویج تو چھوٹی سی چیز ہے، تو اس لیے ہم پاکستانیوں کو، بچوں کو اس طرف ہی راغب کرنا چاہیے کہ وہ لینگویج سائنسز کی طرف آئیں، اور اسپیشلی چائنیز کی طرف آئیں، کہ دنیا کے ایک بہت بڑا آبادی کا جو پورشن ہے وہ بولتا ہے، تو یہ کلچر کو سمجھنے میں، آئیڈینٹی کو سمجھنے میں، اور لینگویج کے ساتھ جو کلچر جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں جو ہے نا وہ آسانی ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی طرف سے ڈاکٹر جمیل صاحب۔ بس مجھے بہت خوشی ہے، میں میرے اندر ایک نا تمانیت ہے اس پروگرام میں آ کے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ ایک وائڈر آڈینس تک پہنچا سکے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ خدا را زبانیں سیکھیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنائیں۔ جب تک آپ اپنی زبان کو ایک اونرشپ ہوتی ہے مجبوری کی، ایک اونرشپ ہوتی ہے آپ ایک احساس سے فخر کے ساتھ اونرشپ کرتے ہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ آپ اپنی زبان کو اپنائیں، اس کو صحیح معنوں میں سیکھیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کسی اور زبان کو سیکھیں، جتنی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک زبان اور سیکھیں، تاکہ آپ اپنی زندگی، ایک زندگی نہیں بلکہ 2 زندگیاں جی سکیں، اور حقیقت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور آپ کو جو ایک وہ ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، ایک غار میں انسان ہوتا ہے، کم از کم اس سے باہر نکل کے دیکھیں کہ دنیا اور اس کی حقیقتیں اس سے بہت بڑھ کے ہیں، اس سے آپ کے اندر ایک وسعت قلبی اور وسیع نظری جو ہے وہ پیدا ہوگی، جو بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل جامی، ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر غلام علی، ساجد صاحب، آپ سب یہاں پہ تشریف لائے اور ورلڈ ٹرانسلیشن ڈے کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ سکے۔ میں صرف یہ اس کو وائنڈ اپ میں کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ جو سینچری ہے اس کو کمیونیکیشن کی سینچری قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے گا، سمجھ سکے گا، سمجھا سکے گا، ٹیم پلیئر ہو سکے گا، وہی آگے بڑھ سکے گا اس گلوبل ورلڈ میں۔ جبکہ پچھلے زمانے میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، تو اب ہمیں جانا نہیں پڑتا، سب دنیا سے مٹ کر ہمارے پاس ہے، ہم لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، سفر وسیلہ ظفر کہ ہم وہاں ان لوگوں کی جو اچیومنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے وہ راستہ اور سفر خود بھی اپنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ سو یہ تمام مشکلات جو ہیں اس کو آسان کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ بہت ضروری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن اس کا راستہ بھی شاید ٹرانسلیشن کے ذریعے سے ہی گزر کر آئے گا۔ سو بریک آپ کس سے اجازت لیں گے ہم اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، ہمارے سب کے علم میں اضافہ کرے، اور ہمیں اپنے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔